अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सूरतुर रअद मदनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक से इंशाअल्लाह आज हम 13वां पारा पढ़ेंगे, जिसका कुछ हिस्सा कल हमने पढ़ा, बाकी इंशाअल्लाह आज हम मुकम्मल करेंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम रा, ये हरूफ मुक़त्तात है और ये कुरान के मोजज़ा होने को साबित करने के लिए कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों के अंदर लाए गए। तिलका आयातुल किताब, ये किताब की आयतें हैं, यानी एक ख़ास किताब है और वो किताब कुरान मजीद है। वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, और वो चीज़ जो आपके रब की तरफ से आपकी तरफ उतारी गई है, अल हक़, वो हक है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं है, वो बिल्कुल सच है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अब आप ये देखें कि यहाँ पर भी अक्सरियत की बात हुई। आज जब हम किसी को किसी गुनाह से रोकते हैं तो वो कहते हैं कि इतने लोग तो कर रहे हैं, वो सारे ही गलत हैं। अक्सरियत का किसी बात पर मुत्तफिक होना इस बात की दलील नहीं है कि वो सब सच है, वो सब हक है, वो सब दुरुस्त है। बदर के अंदर आप देखिए काफिरों की अक्सरियत थी, ओहद में काफिरों की अक्सरियत थी, अहज़ाब में काफिरों की अक्सरियत थी। तो अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया कि उनके अक्सर जो हैं वो ईमान नहीं लाते। आयत नंबर 2, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावात, लफ्ज़ अल्लाह जो है ये अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है जिसके अंदर उसकी सारी सिफ़ात आ जाती हैं। अब अल्लाह ताला ने अल्लाह पर ईमान क्या है कि उसको एक माना जाए, उसके रसूलों की तस्दीक की जाए और फिर उसके सामने मरकर दोबारा उठने पर ईमान लाया जाए। अल्लाह ताला ने फिर अपनी यहाँ पर कुदरत की कुछ निशानियाँ बयान की ताकि लोग उनको देखकर जो है वो ईमान ले आए। अल्लाह ताला ने फरमाया बग़ैर सुतूनों के मैंने आसमानों को बुलंद किया, तरौनहा, जिन्हें तुम देखते हो। इसके दो मतलब हैं। एक तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इस कदर अजमत और शान का मालिक है, उसने इतने वसी आसमान बगैर सुतूनों के बुलंद किए जिन्हें तुम खुद देख रहे हो कि उनके नीचे कोई सुतून नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो खड़े हैं। दूसरा इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आसमानों को ऐसे सुतूनों के साथ पैदा किया जो सुतून तुम्हें नजर नहीं आते। सुतून तो हैं लेकिन तुम्हें नजर नहीं आते। लेकिन पहला मतलब जो है वो ज्यादा दुरुस्त है, मुफस्सिरीन ने उसी को तरजीह दी है। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी हुआ। अल्लाह ताला के अर्श पर मुस्तवी होने के बारे में कुरान पाक में तकरीबन 7 जगहों पर इस चीज़ का तज़किरा आया। फिर उसने सखर शम्स वल कमर, सूरज और चांद को मुसख्खर कर दिया। तस्खीर का मतलब होता है किसी को अपने ताबे कर लेना, किसी को अपने काबू में कर लेना। ताबे कर लेना, फर्मा बरदार बना लेना, या काबू में कर लेना एक ही है, यानी वो इधर उधर नहीं जाते। जब से कायनात बनी क़यामत तक अल्लाह ताला ने जो उनके लिए उनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि सूरज ने दिन में तुलू होना है, चांद ने रात में तुलू होना है, वो बिल्कुल उसी तरह जो है वो चल रहे हैं। युदब्बिरुल अम्र, फिर अल्लाह ताला का एक ये काम भी है, एक उसकी कुदरत की निशानी ये भी है कि वो कामों की तदबीरें करता है। तदबीर का मतलब होता है किसी काम को ज़्यादा अच्छे से, मुकम्मल तरीके से, मजबूत तरीके से चलाना। अल्लाह ताला उस सब को चला रहा है। तो ये तफसील से निशानियां बयान की गई ताकि तुम अपने रब की मुलाकात पर यकीन रख सको कि जो ऐसी वसी मखलूक़ात को पैदा करने पर कादिर है, वो तुम्हें भी मार कर दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़, आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया मजीद सुनो कि मेरे कमालात क्या है। मैंने ज़मीन को फैलाया, फिर उसके अंदर पहाड़ बनाए, फिर नहरें बनाई। ज़मीन के अंदर पहाड़ बनाने का मकसद ये था अन तमीदा बिकुम, ऐसा ना हो कि ज़मीन तुम्हारे वज़न की वजह से कहीं ज़्यादा वज़न हो तो ज़मीन हिलने लग जाए। अल्लाह ताला ने बतौर कील पहाड़ों को ज़मीन के अंदर गाड़ा और ज़मीन को ठहरा दिया। फिर अल्लाह ताला ने उसमें हर तरह के फल बनाए, ज़ौजैन इस्नैन,
जिनके दो दो अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए, यानी नर भी है मादा भी है। या इसी तरह हर दरख्त का फल मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है, गर्म और सर्द भी होता है, छोटा और बड़ा भी होता है, स्याह और सफ़ेद भी होता है। यानी ये अल्लाह ताला ने उसके जो थे वो जोड़े जोड़े मुकर्रर किए। फिर वो इसी तरह दिन को रात से और रात को दिन से ढांप लेता है। अचानक रोशनाइयाँ ख़त्म होती हैं और इतने अंधेरे छा जाते हैं, फिर यूं अंधेरे ख़त्म होते हैं और रोशनाइयाँ छा जाती हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन उन्हीं के लिए है यतफक्करून, जो गौर व फिक्र करेंगे। फिर इसी तरह आयत नंबर 4 के अंदर वफ़िल अर्ज़ि क़ितअम मुतजाविरात, अल्लाह ताला ने फरमाया अब ज़मीन सारी की सारी एक जैसी नहीं है, कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो आपस में मिले हुए हैं। फिर उनके अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंगूरों के, खजूरों के बागात जो थे, खेतियां अल्लाह ताला ने पैदा की। सिनवान वगैरह सिनवान, सिनवान कहते हैं खजूर का वो तना जो नीचे से एक हो और ऊपर से उसके बहुत सारे तने निकले हों, उसे सिनवान कहते हैं। और गैर सिनवान उसे कहते हैं जो नीचे से भी एक ही तना हो, ऊपर से भी एक ही तना हो, यानी उसके तने मुख्तलिफ फैले नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया युस्का बिमाइन वाहिद, पानी तो उन सबको एक जैसा ही पिलाया जाता है, लेकिन वनुफज़्ज़िलु बअज़हा अला बाज़िन फ़िल उकुल, किसी दरख्त की खजूरें बहुत मीठी होती हैं, किसी की कम होती है। आप अमरूद की मिसाल ले लीजिए, कोई भी फल आप ले लीजिए कि पूरे दरख्त को एक जैसा ही फल लगता है, लेकिन किसी टहनी के साथ जो फल लगा होता है वो बहुत मीठा होता है और किसी का फल जो है वो उससे कम। फिर कलर के अंदर भी चेंजिंग आ जाती है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन उसके लिए है याक़िलून, जो अकल रखेंगे उनके लिए इसमें निशानियां हैं कि वो देखें कि हमारे रब ने क्या क्या कुछ पैदा किया है। व इन ताजब फ़अजबुन क़ौलुहुम, आयत नंबर 5 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया अगर आपको ताज्जुब है, उनकी बात से हैरत है, तो उनकी ये बात भी बड़ी अजीब है कि वो कहते थे जब हम मारकर मट्टी हो जाएंगे तो हमें दोबारा पैदा किया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया वजह यह है कि अपने रब का इनकार किया। और उलाइकल अगलालु फी अनाक़िहिम, ऐसे लोगों की गर्दनों के अंदर तोक पहनाए जाएंगे। अगलाल गुल्लुन की जमा है, इसका मतलब होता है लोहे का वो कड़ा या वो जंजीर जो मुजरम के गले के अंदर डाली जाती है और उससे उसको बांधा जाता है। तो क़यामत के दिन उनके गलों के अंदर तोक डाले जाएंगे और फिर उनको जहन्नुम में डाला जाएगा और वो वहाँ हमेशा ही रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया ये मेरी तख्लीक पर तो गौर करें, जो इतने बड़े बड़े जो है वो काम कर सकता है, जो इतनी अजीब अजीब चीज़ें पैदा कर सकता है, उसके लिए तुम्हें मार कर दोबारा ज़िंदा करना कहाँ मुश्किल है। वह इस्ताजिलूनका बिस्सय्यति क़ब्लल हसना, आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने फरमाया वो आपसे भलाई से पहले बुराई तलब करते हैं। सय्या से मुराद होती है बुरी हालत यानी अजाब वगैरह, और हसना से मुराद अच्छी हालत यानी आफियत, खुशहाली वगैरह। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वक़द खलत मिन क़ब्लिहिमुल मसूलात, इनसे पहले भी ऐसी कई इबरतनाक सज़ाएँ जो थी वो गुजर चुकी। तो ये अगर उन्हीं का रवैया इख्तियार करेंगे तो लशदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला सख्त सज़ा देगा। फिर इसी तरह आयत नंबर 7 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया इन लोगों का ये भी एतराज़ है, लौला उनज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बी, कहते हैं अल्लाह की तरफ से इस पर कोई निशानी क्यों नहीं उतरी, हालांकि ये कुरान सबसे बड़ी निशानी थी। निशानी दो किस्म की होती है, एक होती है तंजीली, नाजिल की गई, और एक होती है तकवीनी। तंजीली निशानी वो होती है जो अल्लाह की तरफ से उतरने वाले अहकाम होते हैं, आयात होती है। और तकवीनी ताफ ता काफ किताब वाला वाओ या नून छोटी है। तकवीनी निशानी वो होती है जिसका मुकाबला करने से सारी कायनात आजिज होती है। अब ये कुरान एक ऐसी किताब थी, अल्लाह की तरफ से एक ऐसी निशानी थी जिसके अंदर दोनों बातें पाई जाती। ये तंजीली भी है कि इसके अंदर अहकाम आयात भी बयान हुई हैं, और ये तकवीनी भी है कि पूरी दुनिया भी इस जैसी किताब पेश करने से आजिज रही। अल्लाह ताला ने चैलेंज को पहले इस जैसी किताब, फिर 10 सूरतें, फिर एक सूरत, फिर एक आयत ही कहा, लेकिन वो ना ला सके। तो अल्लाह ताला ने बताया कि वो सब इस जैसी किताब पेश करने से आजिज है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो काफिर आपसे कहते हैं कि इस पर कोई ऐसी निशानी क्यों नहीं उतरी, इन्नमा अंत मुंज़िर व लिकुल्लि कौमिन हाद, आपने इनकी बातों की कोई परवाह नहीं करनी। आपको अल्लाह ताला ने सिर्फ डराने वाला बनाकर भेजा कि जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, आखिरत पर ईमान नहीं लाते, आप उनकी आकर रहनुमाई कीजिए, उनको अल्लाह के अजाब से डराइए। वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम का एक रहनुमा होता है जो आकर उसको बताता है, हर कौम का एक गाइडर होता है। अल्लाह ताला ने खुद भी फरमाया है
کہ ہم کسی بھی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اس کے اندر ہمارا پیغام پہنچانے والا نہیں آ جاتا. پہلے رسول بھیجتے ہیں، وہ ان کو گائیڈ کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے. اگر وہ اس کے پیچھے نہیں چلتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرتا ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے انتہا درجے کی اپنے ایک کمال صفت علم کو بیان کیا. اللہ نے فرمایا جو بھی عورت حاملہ ہوتی ہے میں جانتا ہوں اس کے پیٹ کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے، آج جدید مشینری کے ذریعے سے الٹرا ساؤنڈ کے اندر عورتیں یہ پتہ تو لگوا لیتی ہیں. یہ اللہ کے غیب کی خبروں کو ٹٹولنے والی بات ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ تو، اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ پتہ لگوا بھی لیتے ہیں تو اس کے الٹ ہو جاتا ہے. بیٹی بتائی جاتی ہے تو بیٹا ہو جاتا ہے، بیٹا بتایا جاتا ہے تو بیٹی ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح اگر آج کی مشینری یہ تو پتہ چلوا لیتی ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ بدصورت ہوگا یا خوبصورت ہوگا، وہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کی عمر لمبی ہوگی یا چھوٹی ہوگی. یہ ساری باتیں کس کو پتا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفاتیح الغیب خمس، غیب کی 5 کنجیاں ہیں، غیب کی 5 چابیاں ہیں. ٹھیک ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ کون سی ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ. غیب کی 5 کنجیاں. نمبر 1، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. نمبر 2، بارش کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. نمبر 3، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے یہ صرف اللہ کو پتا ہے. نمبر 4، کہ کوئی انسان کل کو کیا کمائے گا صرف اللہ کو پتا ہے. اور نمبر 5، کوئی انسان کہاں مرے گا یہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. یہ غیب کی کنجیاں ہیں. اللہ نے فرمایا مجھے سارا پتا کیا ہے. وما تغیظ الارحام وما تزداد. رحم، ماں کا پیٹ جو کم کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے وہ بھی صرف مجھے پتہ ہی نہیں. بچہ ضائع ہوتا ہے یا نامکمل پیدا ہوتا ہے، یا اس کی جو مدت حمل ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے، اور یعنی وہ 6 ماہ ہے، 9 ماہ ہے، 7 ماہ ہے یا اس سے بھی بڑھ جاتا ہے، یہ سارا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک ہر چیز کو جاننے والا ہے. ہر چیز کے متعلق اس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے. ہر چیز اس کے پاس لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے، کیونکہ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے. الکبیر المتعال، جو بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے. آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزید اپنے علم کی وسعت کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم باتیں چھپ کر کرو یا ظاہر کر کے کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار. کوئی دن کے اندر چلتا ہے یا رات کے اندر چھپتا ہے، کچھ بھی وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو جاننے والا. مستخفن کا مطلب چھپنے والا، اور ساربن کا مطلب ظاہر ہونے والا. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جانتا ہے. پھر آیت نمبر 11 کے اندر اللہ نے فرمایا اس جاننے کے باوجود تمہارا پہرا اتنا سخت ہے کہ میں نے تمہارے لیے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ہر وقت نگران مقرر کیے ہوئے ہیں جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. یعنی ایک تو ہمارے فرشتے جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے آل ٹائم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ ہمارے تمام اعمال کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بھی شخص ہے اس کے ساتھ اس کا ایک کرین، ایک ساتھی ہوتا ہے، وہ جنوں میں سے مقرر کیا گیا ہے اور ایک کرین فرشتوں میں سے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی جن مقرر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے تو وہ تابع ہو گیا، یعنی میرے ماتحت ہے، سو وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باری والے فرشتے ہوتے ہیں وہ صبح اور عصر کے وقت تبدیل ہوتے ہیں. ان وقتوں میں آنے جانے والوں کی ملاقات ان دونوں نمازوں کے اندر ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صبح والے جو ہیں وہ عصر میں واپس جاتے ہیں اور شام والے عصر ٹائم آتے ہیں، پھر ان کا یوں تبادلہ ہوتا ہے اور پھر جا کر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال کو پیش کرتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ جب تک کوئی قوم نیکی کی بجائے برائیاں اختیار نہیں کرتی، اطاعت کی بجائے نافرمانی نہیں کرنے لگتی، تب تک میں اپنی نعمتیں ان سے نہیں چھینتا. جب وہ اطاعت کی بجائے نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں تو پھر میں ان کی جو میں نے ان کو نعمتیں دی ہوتی ہیں وہ سب کچھ پھر میں ان سے چھین لیتا ہوں. جیسے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا نیک لوگوں کے ہم میں موجود ہونے کے باوجود بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں
जब खबासत यानी गुनाह ज्यादा हो जाए, जब गुनाहों की कसरत हो जाएगी तो फिर जो कम लोग होंगे फिर उनका एतबार नहीं किया जाएगा, फिर तुम पर अजाब का कोड़ा बरसेगा और तुम सब लोग हलाक हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया जब मैं किसी कौम को बुराई पहुंचाने का इरादा करता हूं तो फिर अल्लाह के अलावा कोई उसको टाल नहीं सकता। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़, आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह ताला ने फिर अपनी कुदरत के ऐसे निशानात बताए जो बैक वक्त उम्मीद और डर के हामिल होते हैं, यानी हमें उस टाइम पर डर भी लग रहा होता है और उम्मीद भी होती है। वो क्या है, जब बिजली चमकती है तो हमें डर भी लगता है और उम्मीद भी होती है कि अब बारिश आएगी। ठीक है, वही सहाब भारी बादलों को वो पैदा करता है, बेचता है। आयत नंबर 13 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वयुसब्बिहुर राअदु बिहम्दी, बादलों की जो गरज होती है वो अल्लाह ताला की हमद के साथ उसकी तस्बीह बयान करती है। जैसे कुरान पाक के दूसरे मकाम पे बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमाया व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कायनात की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह की हमद के साथ उसकी तस्बीह ना बयान करती हो। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते कि वो अपनी किस ज़ुबान से अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं। और रात से मुराद एक लंबी हदीस के अंदर आता है कि इससे मुराद फरिश्तों में से एक फरिश्ता भी है जो बादलों पर मुकर्रर है, उसके हाथ में आग का कोड़ा होता है जिसके साथ वो बादलों को हाँकता है और जो आवाज़ उससे सुनाई देती है वो उससे बादलों को हाँकने की आवाज़ होती है। जब वो बादलों को हाँक रहा होता है, हाँकने का मतलब होता है जैसे आपने देखा जानवर को पीछे से छड़ी मारकर मारी जाती है तो उसको या थोड़ी सी ठोकर लगा दी जाती है तो वो आगे चलना शुरू हो जाता है, इसे कहते हैं हाँकना। ठीक है, अल्लाह ताला ने फरमाया वहुवा शदीदुल मिहाल, अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला, सख्त पकड़ वाला है। जैसे सिलसिला हदीस सैया की हदीस है, अल्लाह ताला बादल को पैदा करता है तो वो बोलता है बेहतरीन बोलना और हंसता है बेहतरीन हंसना, यानी वो फरिश्ते की आवाज़ होती है जो हकीकत में उनको हाँक रहा होता है। फिर वयुरसिलुस सवाइक़, अब अल्लाह ताला बिजलियों को भेजता है। साइका जो लफ्ज़ है ना, ये कुरान पाक के अंदर 3 मानी के अंदर इस्तेमाल हुआ है। एक मौत के माना में, जैसे सूरह ज़ुमर में फसाइका मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़, सारे फौत हो जाएंगे जो ज़मीनों में होंगे जो आसमान में होंगे, यानी जब सूर फूंका जाएगा। नंबर 2, दूसरा साइका का मतलब है अजाब, यानी ये अजाब के माना में इस्तेमाल होता है। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह हामीम सजदा में फरमाया अंज़रतुकुम साइकतम मिस्ल साइकति आदिम व समूद, मैं तुम्हें उस अजाब से डराता हूँ जैसा अजाब कौम आद और कौम समूद पर आया। और साइका का तीसरा मतलब आग है, जैसे सूरह रात के अंदर यहाँ अल्लाह ने फरमाया वयुरसिलुस सवाइक़, कि वो साइका को यानी वो उसको भेजता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि उसके हाथ के अंदर आग का कोड़ा होता है जिसके साथ वो उनको हनकाता है। लहू दावतुल हक, आयत नंबर 14 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे ही पुकारना बरहक है, यही सच्ची बात है, यही हकीकत है कि तुम सबको छोड़कर सिर्फ मुझे ही पुकारो, क्योंकि जिनको मेरे अलावा तुम पुकारते हो ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन, वो उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकते। इल्ला कबासिति कफ़ई, अल्लाह ताला ने एक मिसाल दी कि एक प्यासा है, उसको प्यास लगी है और पानी की तरफ हाथ फैलाकर खुद उधर ही बैठा है, हाथ फैलाता है कि पानी आकर उसके मुंह को लग जाए तो वमा हुआ बिबालिगी, पानी खुद ब खुद उसके मुंह को आकर नहीं लगता। इसी तरह उनकी मिसाल है जो अल्लाह के अलावा औरों को पूछते हैं, औरों को पुकारते हैं, वो भी कभी आकर उनकी पुकार नहीं सुन सकते। वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, कुरान पाक के कई मकामात पर अल्लाह ताला ने फरमाया जिन माबूदा ने बातिल को ये पुकारते हैं, पहले नंबर पे तो वो इनकी बात ही नहीं सुनते, दूसरे नंबर पर अगर वो इनकी बात सुन भी लें तो वो इनको जवाब ही नहीं दे सकते। वलिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्ज़, आयत नंबर 15 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया ज़मीन व आसमान की हर चीज़ खुशी से और नाखुशी हर तरह और उनके साए भी सुबह शाम अल्लाह ताला को सजदा करते हैं। सजदे का मतलब क्या होता है, जिस्म का जो सबसे ऊंचा और सबसे बाइज्जत हिस्सा जो होता है उसको किसी के सामने नीचा ले जाकर उसके सामने इंतहाई आजिज़ी का इजहार करना। हमारे जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा क्या है, सर, और जब हम सजदे में जाते हैं तो हम उसको नीचे गिरा देते हैं। बेबसी की इंतहा होती है जब इंसान किसी के कदमों में गिर जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला को सजदे की हालत सबसे ज़्यादा पसंद है कि इंसान अपनी औकात भूल जाता है, अपना सब कुछ, या अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, सुबहान रब्बियल आला, मेरा रब पाक है जो सबसे बुलंद है। यहाँ पर सजदा तिलावत है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदा तिलावत के वक्त जो है सजदा करते हैं और उसका सही तरीका यह है
کہ صرف اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جایا جائے گا، اور یہ دعا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقین، یہ دعا پڑھتے اور پھر اللہ اکبر کر کے اٹھ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر وظلالهم بالغدو والآصال، یعنی ہر چیز کا سایہ بھی صبح و شام اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ قل من رب السماوات والارض، ان سے پوچھئے آیت نمبر 16 کے اندر، زمین و آسمان کا رب کون ہے، کس نے پیدا کیا یہ سب کچھ؟ قل اللہ، تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ تو اللہ نے فرمایا جب میں نے پیدا کیا تو میرے علاوہ ان کو کیوں پوچھتے ہو جو نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے؟ تم ذرا خود بتاؤ، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرے اور روشنیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ ایک وہ جو خالق ہے، جو پیدا کرتا ہے، دوسرے نمبر پر وہ جو مخلوق ہے، جو پیدا کیے جاتے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو اللہ کی خدائی کے اندر بھی کبھی شریک نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ اپنے معبودوں کو اس لیے پکارتے ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ کے پیدا کرنے کی طرح کچھ پیدا کیا، تو فتشابہ الخلق علیہم، ان پر مخلوقات متشابہ ہو گیا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اللہ نے پیدا کیا یا ہمارے معبود نے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، اللہ اکیلا ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ انزل من السماء ماء، اب آیت نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر اس کے ساتھ وادیاں بہہ پڑی۔ وادی جو ہے اودیت وادی کی جمع ہے، جو اصل میں پانی کے بہنے کی جگہ کو کہتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں، پانی کے بہنے کی جگہ کو بھی، اور دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں حق اور باطل کی مثال دی گئی ہے کہ جو جاگ ہوتی ہے وہ زیادہ دیر پانی کے اوپر نہیں ٹھہرتی، وہ نکارا ہو کر چلی جاتی ہے، لیکن جو زمین کے اندر پانی رکا ہوتا ہے وہ پانی ٹھہرا رہتا ہے۔ یہی حق اور باطل کی مثال ہے کہ باطل مٹ جاتا ہے اور حق جو ہے وہ ثابت رہتا ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال بہت زیادہ بارش کی طرح ہے جو اس زمین پر برسی۔ اس زمین کا ایک حصہ بہت عمدہ تھا، بہت زرخیز تھا، اس نے پانی قبول کیا، اپنے اندر جذب کر لیا، پھر بہت سی گھاس اور چارہ اگایا، اور اس کے کچھ حصے سخت زمین کے گھڑے تھے جنہوں نے پانی روک لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو فائدہ دیا، انہوں نے اس سے پیا، اپنے جانوروں کو پلایا، کھیتی باڑی کی، اور اس کا کچھ حصے تو چٹیل میدان ہے جو نہ پانی روکتے ہیں نہ گھاس اگاتے ہیں۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کی، یعنی خود بھی پانی ذخیرہ کیا اور جذب کیا اپنے اندر، پھر نباتات اگائیں، اور دوسرا وہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس علم سے نفع بھی دیا جسے دے کر مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ اس شخص کی مثال جس نے اس کی طرف نہ سر اٹھایا نہ ہدایت قبول کی جو مجھے دے کر بھیجا، یعنی اس میں یہ کافر کی مثال ہے کہ اس نے اس زمین کی طرح نہ پانی کو جذب کیا نہ پانی کو جمع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایسی مثالیں بیان کرتا ہوں کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ حق جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور باطل جھاگ کی طرح ختم ہونے والا ہے۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، آیت نمبر 18 کے اندر جو اپنے رب کی بات کو قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھائیاں دے گا، ان کو بہترین اجر دے گا، اور جو اس کی بات کو قبول نہیں کرتے زمین بھر کر بھی اگر وہ فدیہ لے کر آئیں گے کہ یہ سب کچھ لے کر ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے تو ان کو کوئی چھٹکارا نہیں ملے گا اور انہیں جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہ بدترین حساب ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب لیا گیا اسے عذاب دیا گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ عنقریب ان کا آسان حساب لیا جائے گا، یعنی جسے دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملے گا اس کا آسان حساب ہوگا۔ تو کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف پیش کیا جانا ہے، جو آسان حساب ہے اس سے مراد ہے کہ صرف ان کو پیش کیا جائے گا، لیکن من نوکشا، جس سے مناقشہ ہوا، جانچ پڑتال ہوئی، پوچھا گیا بتاؤ یہ کام کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، ایک ایک گناہ کا اعتراف کرایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوکش فقد ہلک، یا من نوکش الحساب
यहलिक, जिसका जांच पड़ताल करके नक्शो निगार, आपने देखा ना कैसे करते हैं, सुई खबो खबो के उसके अंदर जो है वो किस तरह बारीक बीनी के अंदर उसके अंदर नाग मोती कढ़ाइयाँ की जाती हैं। तो अल्लाह ने के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका इस तरह से हिसाब लिया गया वो हलाक हो गया। अल्लाह ताला हम सब के हिसाब व किताब में आसानियाँ पैदा फरमाए। अफमन यअलमु अन्नमा उनज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़, आयत नंबर 19 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप ये देखें वो इल्म जो आपके रब की तरफ से, वो किताब जो आपके रब की तरफ से, वो हक जो आपके रब की तरफ से आपके पास आया है, कमन हुआ आमा, वो अंधे की तरह हो सकता है? नहीं। इससे नसीहत हासिल करते हैं तो सिर्फ अकल वाले। अलबाब लुब उनकी जमा है, हर वो चीज़ जो खालिस होती है उसे लुब कहते हैं। अकल भी चूंकि हर किस्म की आलाइशों से पाक होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वो अकल वाले कौन है। अब उनकी कुछ खूबियां बयान हुई आयत नंबर 20 में, 21 में, 22 में। अल्लाह ताला ने फरमाया सबसे पहली बात वो वादे को पूरा करते हैं, क्योंकि वादा तोड़ना मुनाफिक की निशानी। नंबर 2, वला यनकुज़ून अल मीसाक, वादे नहीं तोड़ते अपने, ठीक है। नंबर 2, वो रिश्तेदारियों को मिलाते हैं, उन रिश्तों को मिलाते हैं जिनको मिलाने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, यानी आम मुसलमानों के साथ, नबी अलैहिस्सलाम के साथ, अपने हमसायों, रिश्तेदारों, दोस्तों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं तक, यानी हर इंसान के साथ उनका अच्छा सलूक होता है। वह यख्शौन रब्बहुम, और अपने रब से डरते हैं, जो अल्लाह ने उनको करने का हुक्म दिया वो करते हैं, और जिससे रोका उससे रुक जाते हैं। फिर वह यखाफून सूअल हिसाब, क़यामत के दिन से भी डरते हैं, बुरे हिसाब से भी डरते हैं, अपना मुहासबा करते रहते हैं, आया मैंने आज कोई नेकी भी की है या नहीं की। और फिर उसके बाद उनकी एक खूबी क्या है, वल्लज़ीन सबरू, सब्र करते हैं। हमने पहले भी सब्र की 3 किस्में पढ़ी हैं, मुसीबत में सब्र, अताअत पर सब्र, और नाफरमानी पर सब्र, के नाफरमानी से रुक जाना भी सब्र कहलाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया इब्तिगा वजह रब्बिहिम, उनके सब्र का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजामंदी तलाश करना होता है। फिर नमाजें पढ़ते हैं, फिर नमाजें पढ़ते हैं। जो नमाज पढ़ता है वो अक्लमंद है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो बेवकूफ है। हम नहीं कह रहे, कुरान कह रहे हैं, इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। जो नमाज नहीं पढ़ता वो कभी भी अक्लमंद नहीं हो सकता, और फिर अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से छुप कर और एलानिया तौर पर जाहिर करते हैं। अब देखिए खर्च करते हैं, एलानिया जो फ़र्ज़ी ज़कात होती है ना, उसको तकरीबन एलानिया ही देना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिले, उनको भी रग़बत मिले कि हमने खर्च करना है, लेकिन छुपा कर भी दे सकते हैं। नफली सदका जो है उसको जितनी भी कोशिश हो सके छुपा कर देना चाहिए, कि हत्ता के हदीस में आता है कि उसके बाएं हाथ को भी पता ना हो कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। फिर इसी तरह उनकी अगली खूबी है आयत नंबर 22 के अंदर, वयदरऊन बिल हसनति सय्यिआ, बुराई को अच्छाई से दूर करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम में से कोई बुराई को देखे तो वो अपने हाथ से उसे रोके, अगर उसकी ताकत नहीं है तो जुबान से रोके, और अगर उसकी ताकत भी नहीं है तो अपने दिल में ही बुरा जाने, वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, और ये सबसे कमज़ोर ईमान है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि जब तुम कोई बुराई करो तो उसके बाद नेकी किया करो तो वो बुराई उसे मिटा देगी। मुस्नद अहमद की हदीस है। इसी तरह सिलसिला हदीस सैया की हदीस है कि जब तुम कोई बुराई करो तो उसके साथ ही नेकी कर लो तो वो उसे मिटा देगी। पुशीदा बुराई को पुशीदा नेकी के साथ, और एलानिया बुराई को एलानिया नेकी के साथ मिटाओ, यानी जिस लेवल का गुनाह हो उसी लेवल की नेकी करो। जन्नत वादन यदखुलूनहा, अल्लाह ने फरमाया इनको आखिरत का अंजाम मिलेगा, वो क्या होगा, ये जन्नतों में दाखिल होंगे, और जो जो इनके आबा अजदाद में, इनकी बीवियों औलादों में से जो जो अच्छे होंगे वो सारे भी इनके साथ जन्नतों में जाएंगे। और वहाँ पर फिर वो वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब, फरिश्ते हर दरवाजे से उन पर दाखिल होंगे, और सलामुन अलैकुम, आयत नंबर 24, अल्लाह ताला ने फरमाया फिर वहाँ पर वो उन पर सलामतियाँ करेंगे, सलामतियाँ भेजेंगे। जैसे मुस्नद अहमद की हदीस है, क्या तुम जानते हो अल्लाह की मखलूक में से जन्नत में सबसे पहले कौन लोग जाएंगे? लोगों ने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते। आपने फरमाया अल्लाह की मखलूकों में से जन्नत में सबसे पहले फुकरा और मुहाजिरीन दाखिल होंगे, जिनके ज़रिए से सरहदें महफूज की जाती थी, नापसंदीदा हालात से बचा जाता था, और उनमें से कोई फोत होता तो उसकी दिली खुशी उसके सीने में ही बाकी होती थी, ख्वाहिशात पूरी नहीं होती थी, वो उसे पूरा नहीं कर सकता था। तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों में से जिन्हें चाहेगा हुक्म देगा कि इनके पास जाओ और इन्हें सलाम करो। फरिश्ते कहेंगे हम तेरे आसमान के रहने वाले और तेरी मखलूक में से तेरे चुने हुए हैं,
کیا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور انہیں سلام پیش کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے بندے تھے، میری بندگی کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ سرحدیں محفوظ کی جاتی تھی، ان کے ذریعے سے ناپسندیدہ حالات سے بچا جاتا تھا، ان میں سے کوئی فوت ہوتا تو اس حال میں کہ اس کی دلی خواہش اس کے سینے میں ہی ہوتی تھی وہ اسے پورا نہیں کر سکتا تھا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے اس کے پاس اس وقت میں آئیں گے اور ہر دروازے سے ان کے پاس داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام ہو تم پر اس صبر کے بدلے جو تم نے دنیا میں کیا، تو تمہارے لیے اچھا گھر ہے جو بہت ہی اچھا انجام ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ لیکن آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس وہ لوگ جو وعدوں کو توڑتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ان کو کاٹتے ہیں، رشتہ داریوں کو قطع کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح زمین میں فساد کرتے ہیں، جب گناہ کریں گے تو زمین میں فساد ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کا برا گھر ہے یعنی جہنم ہے۔ اللہ ہی رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے، جبکہ یہ لوگ کیا ہوا، دنیا ملی تو وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اصل تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا تو تھوڑا سا سامان ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس مثال کے سوا کچھ نہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی یہ انگلی یعنی شہادت کی جو انگلی ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ سمندر میں ڈالے، پھر دیکھے کہ وہ کیا چیز لے کر واپس آتی ہے، جتنی وہ انگلی پانی لے کر آئے گی اتنی سی صرف دنیا کی حیثیت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، آیت نمبر 27 کے اندر پھر اسی چیز کا تذکرہ کہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی آیت کیوں نہیں اتری۔ اللہ نے فرمایا سب سے بڑی نشانی قرآن اترا ہے، اللہ چاہتا ہے کوئی گمراہ ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے سے، کوئی اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ ہاں جو ایمان والے ہیں تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی یاد سے۔ اس لیے دلوں کی سختی کے بارے میں امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ جب دل سخت ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا اللہ کے ذکر کی بھٹی کے اندر ڈال کر اس کو پگھلاؤ، اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی سختی کو ختم کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے انہوں نے اچھے اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشحالیاں ہیں اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک حدیث کے مطابق طوبہ جو ہے جنت کے ایک درخت کا نام ہے۔ کذالک ارسلناک فی امہ، آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو ایک امت کے اندر بھیجا، ان سے پہلے بھی ایسی کئی امتیں گزر چکی۔ امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک امت ہوتی ہے امت دعوت اور ایک ہوتی ہے امت اجابت۔ امت دعوت وہ امت ہوتی ہے کہ جن کی طرف رسول کو بھیجا جاتا ہے وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، ٹھیک ہے، اور رسول کے آنے کے بعد پھر قیامت تک ہر شخص جو ہوتا ہے وہ اس کی امت میں سے ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں امت دعوت۔ اور امت اجابت وہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو رسول کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، اجابہ یجیب، اجابت کا مطلب قبول کرنا ہوتا ہے نا، یعنی وہ لوگ جو رسول کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو ایک ایسی امت میں بھیجا جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ آپ جا کر ان کو ہماری وحی سنائیں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، جبکہ وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن رحمان کو جو اللہ کی صفات تھیں ان کا انکار کرتے تھے، اس لیے یہ مشرک تھے۔ جیسے صلح حدیبیہ کا جب معاہدہ لکھا جانے لگا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا، تو کفار کا جو نمائندہ آیا ہوا تھا سہیل بن عمر، اس نے کہا یہ اسی بات کا تو اختلاف ہے، یہ رحمان کیا ہے، بسمک اللہم لکھو، اور اس نے رحمان مٹوا کر بسمک اللہم لکھا، جبکہ اللہ کے نزدیک اللہ کے ناموں میں سے لفظ اللہ کے بعد سب سے جو پسندیدہ اور بہترین نام ہے وہ الرحمن ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ علیہ توکلت و الیہ متاب، یعنی میرا رب اللہ ہی ہے، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے یہ جو مطالبات ہیں، اگر یہ قرآن واقعی ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے، اس کے ذریعے سے زمین کاٹی جاتی، اس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جاتا، تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔
اللہ نے فرمایا ضد اور انات کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لا رہے. تو قرآن یا اس سے پہلی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں تھی کہ اس کے ذریعے سے مردے قبروں سے اٹھ کر کلام کرنے لگ جاتے, یا کتاب پڑھی جاتی تو زمین کا کوئی ٹکڑا جو تھا وہ کٹ جاتا. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ان کا یہ طریقہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی بھی نشانیاں اگر ہم دے دیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ ان کی بالکل بھی کوئی پرواہ نہ کیجیے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ, آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا, آپ کو تسلی دی کہ آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, میں نے کافروں کو کچھ وقت کے لیے ڈھیل دی. جیسے نبی علیہ السلام نے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں. پھر اللہ نے یہ آیت پڑھی, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ, کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے پھر ان کو پکڑتا ہے. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ, آیت نمبر 33 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ معبود برحق جو ہر لمحہ ہر وقت ان پر نگران ہے, ان کے اعمال اچھے ہوں برے ہوں, وہ ہر وقت ان کو جانتا ہے. اور انہوں نے کیا کیا ہے, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ, انہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں جن کے نام رکھے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کو نہیں جانتا. شیطان نے ان کے اعمال کو اتنا خوبصورت بنایا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کر رہے ہیں. لہم عذاب فی الحیات الدنیا, ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بہت سخت عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے, کیونکہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کیے ہوئے ہیں. مکرہم بل زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مکرہم, مکر سے مراد ہے کفر اور اس کے لیے باطل دلیلیں اپنے پاس سے گھڑنا اور لوگوں کو دھوکہ دے کر شرک کی طرف لانا اور ان کو یہ ساری چیزیں بتانا, یہ سب کچھ ہے. یعنی ایک تو ان کے برے اعمال کی یہ نحوست ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں. نمبر 2 کہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں. نمبر 3 کہ پھر شیطان ان کا سردار ہے اس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں. اور نمبر 4 کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی. اس لیے لہم عذاب فی الحیات الدنیا, دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی, کہ وہ اسی طرح جو ہے وہ جلتے رہیں گے. آیت نمبر 35, مثل الجنت التی وعد المتقون, لیکن اس کے برعکس جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ نے جنتوں کا وعدہ دیا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں, اس کے سائے بھی ہمیشہ رہیں گے, اور یہ متقیوں کا انجام ہے. اللہ نے فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک, یعنی یہودیوں کا اور لوگوں کا تذکرہ کیا کہ ان کو کتاب دی اور وہ اسی پر ہی خوش ہیں کہ بس ہمیں یہی کافی ہے, جو اس کے بعد آیا اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دیجئے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ, کہ میں صرف اپنے رب کی عبادت کروں, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. وکذلک انزلنا حکما عربیا, اللہ نے فرمایا جیسے پہلے تورات اتری تھی اب انسانیت کی ہدایت کے لیے میں نے قرآن اتارا ہے اور اس پر ایمان لانا تم سب کے لیے ضروری ہے. اگر اپنی خواہشات کے پیچھے چلو گے تو اللہ سے کوئی تمہیں بچا نہیں سکے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی نبوت پر جو مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا پیغمبر ہے جو نکاح بھی کرتا ہے, اس کی اولاد بھی ہے, کھاتا پیتا بھی ہے, اللہ نے اس کا جواب دیا. اللہ نے فرمایا آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی بیویاں بھی تھیں, اولادیں بھی تھیں, انہوں نے شادیاں بھی کی تھی, اور یہ جو آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کوئی نشانی لے کر آئیں تو ان کو بتا دیجئے کہ نشانی لانا میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ اللہ کے ذمہ ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, اللہ جسے چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. تو یہ اللہ کے پاس ہے کہ تمہارے اعمال بد کی وجہ سے وہ جب مرضی تم پر کتاب بھیج دے, عذاب بھیج دے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, اصل کتاب تو اللہ ہی کے پاس ہے, یعنی لوح محفوظ اس کے پاس ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے. اب نبی علیہ السلام کی ترمذی کے اندر ایک روایت ہے کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی, یعنی اللہ کے پاس سب کچھ لکھا ہے, لیکن اگر آپ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ سے دعا کیجئے. آیت نمبر 40 کے اندر وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم آپ کی زندگی کے اندر وہ عذاب بھیج دیں یا آپ کی وفات کے بعد, تو دونوں صورتوں میں آپ کی ذمہ داری صرف علیک البلاغ, آپ کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے. وعلینا الحساب, ان کا حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے. کیا ان کو نہیں پتا, یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیسے زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے ہیں, کیونکہ اللہ جو فیصلے کرتا ہے, جیسے میں زمینوں کو کم کرتا ہوں, میں جو کچھ بھی کر لیتا ہوں, اسی طرح میں ان کو بھی ہر لحاظ سے مارنے پر, اٹھانے پر, دوبارہ مارنے پر,
پھر اٹھانے پر قادر ہوں، کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وقد مکر الذین من قبلہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں تسلی دی کہ اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے، آپ کو ستانے کے لیے جو یہ چالیں چل رہے ہیں، آپ اس کے لیے پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کو سارا پتہ ہے کوئی کیا کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ میری پیغمبری کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے، میرے اور تمہارے درمیان مجھے تمہاری گواہیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ بھی اس بات پر گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ کتاب سے مراد تورات و انجیل تھی، کیونکہ اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام صفات لکھی ہوئی تھی کہ جو آخری نبی آئے گا وہ ایسا ایسا ہوگا۔ سورۃ ابراہیم مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے، اس کے نازل ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف، ایمان کی طرف لے جائے۔ شاید میں نے پہلے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ لفظ ظلمات کو جمع اس لیے لایا گیا کہ گمراہیاں بہت زیادہ ہیں، گمراہیوں کے راستے بہت ہیں، اور لفظ نور کو واحد اس لیے لایا گیا ہے کہ روشنی، ایمان کا راستہ صرف اور صرف ایک ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے۔ اللہ الذی، اللہ نے پھر اپنی ذات کا تعارف دیا کہ میں کون ہوں، زمین و آسمان کا سب کچھ میرے پاس ہے۔ اگر کوئی میرا انکار کرے گا، میرے نبی کی باتوں کا انکار کرے گا تو وویل، اس کے لیے ہلاکت ہوگی، اس کی بڑی شامت ہے۔ الذین یستحبون، آیت نمبر 3 کے اندر اللہ نے فرمایا ان کا اللہ کی آیات کو جھٹلانے کا جو بڑا سبب ہے، بڑی وجہ ہے، وہ کیا ہے کہ وہ آخرت کے بدلے میں دنیا پسند کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکنا چاہتے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول، اب ان کا یہ اعتراض کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے وہ اسی قوم میں سے ہوئے جس قوم میں نبی آتا تھا، تاکہ اس کی زبان ان جیسی ہو تو اس کی بات کو آسانی سے سمجھ سکے۔ اب آپ پنجابی سمجھتے ہیں تو میں آپ کے سامنے انگلش بولتی جاؤں تو یہ بے وقوفی ہے۔ بہترین متکلم وہ ہوتا ہے جو مخاطب کی نفسیات کو دیکھ کر بات کرتا ہے، اور یہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو سامنے بیٹھے ان کے بیچارے بالکل پینڈو کٹر، وہ بالکل ہی چٹے ان پڑھ ہوتے ہیں، اور ہم سامنے ان کے بیٹھ کر بڑی اردو اور انگلش کے اندر اپنے لیکچر جھاڑے ہوتے ہیں جبکہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ مخاطب کی نفسیات کو دیکھ کر بات کرتے تھے۔ اگر کوئی جیسا بوڑھا ہوتا تو اس سے اس کے لیول کے مطابق بات کرتے، بچہ ہوتا اس سے اس کے لیول کے مطابق، جس میں جو انٹرسٹ ہوتا اس حساب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ بات کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ہمارا ایک عظیم کارنامہ ہے کہ تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا تاکہ تمہارے لیے بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا تم انکار کرو تو دیکھو اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان کو بھی ہم نے معجزات دیے۔ ان معجزات کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اپنی قوم کو گمراہیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے ایام، اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ یاد دلائیں۔ ایام سے مراد وہ دن ہیں جن کے اندر کوئی عجیب، کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہو، کوئی نعمت ان کے اندر نازل ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دن یاد کرائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نعمتیں کی گئیں ان کا تذکرہ کیا کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے نجات دی جو تمہیں دردناک عذاب دیتا تھا۔ اور دردناک عذاب کیا تھا؟ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی مصیبت تھی، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی۔ تو تمہیں چاہیے کہ اب تم فوراً سے اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آؤ۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، آیت نمبر 7 بہت اہم ہے۔ آپ کے رب نے اعلان کر دیا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی شخص ایسا نہیں جسے اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو، اسی لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے، اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ الحمدللہ کہنا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی تعریف کا مستحق نہیں، تو ترازو کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ تملأ المیزان،
ایک دفعہ الحمدللہ کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے، اور وہ ترازو کتنا ہے؟ زمین و آسمان سے، یعنی ان دونوں کے درمیان وہ چھایا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر نہ شکریہ کرو گے تو ان عذاب لشدید، سن لو میرا عذاب سخت ہے۔ وقال موسیٰ، بڑی اہم یہ آیت ہے، آیت نمبر 8۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اور زمین کی تمام مخلوقات بھی کفر کرو تو فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، میرے رب کو تمہاری رتی برابر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو اگر تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسان، تمہارے جن تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والے آدمی کے دل والے ہو جائیں تو یہ چیز میری سلطنت میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کرے گی۔ اور اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے، پچھلے، تمہارے انسان، جن تم میں سب سے زیادہ فاجر، گناہگار شخص کے دل کی طرح ہو جائے تو یہ چیز بھی میری بادشاہت کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کرے گی۔ اور اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسان اور تمہارے جن ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں پھر مجھ سے مانگے اور میں ہر شخص کو وہ دوں جو اس نے مانگا تو یہ چیز بھی میرے پاس جو ہے اس میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گی مگر جتنا سوئی جب وہ سمندر میں داخل کی جائے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے مخاطب کیا، کہا جاؤ اوپن چیلنج ہے، سارے کفر کرو، سارے بغاوت کرو، میرے رب کو تم کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، قرآن کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں قرآن کی ضرورت ہے۔ آج ہم کیا وقت قرآن کو ہم کیا وقت دیتے ہیں؟ بھیک کا وقت دیتے ہیں۔ ہم جب ہمارے پاس کوئی کام نہیں بچتا تو ہم مسلح اٹھا لیتے ہیں، جب ہمارے پاس کوئی کام نہیں بچتا کبھی صدیوں بعد تو ہم قرآن کھول لیتے ہیں۔ اللہ کو بھیک کی، خیرات کی، قرآن کو تمہاری خیرات کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے اپنی زندگی کے لیے بھی اور اپنی آخرت کے لیے بھی۔ اس لیے اپنی جو دنیا کی مصروفیات ہیں ان کو تھوڑا سمیٹیے اور قرآن کے لیے وقت نکالیے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا تمہارے پاس ان قوموں کی خبریں نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، جب ان کے پیغمبر ان کے پاس دلائل لے کر آئے تو انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے کیسی ان کو سزا دی۔ قالت رسلهم فی اللہ شک، ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم ایمان قبول کرو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے۔ تو ان کا اعتراض کیا تھا؟ ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے ایک انسان ہو، ہم تمہاری بات کیسے مانیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ پہلے لوگوں کا ہی رویہ چلتا آ رہا ہے کہ نبی کو بشر نہ ماننا۔ اور دوسرا ان کا یہ اعتراض تھا، انہوں نے کہا تم چاہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہمیں پھیر دو؟ تو ان رسولوں نے کہا اگرچہ ہم تم جیسے انسان ہی ہیں لیکن انسان ہونے کے باوجود ہماری تم سے افضلیت یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں وحی دی ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر ہم تمہارے پاس کچھ نہیں لا سکتے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، آیت نمبر 12 کے اندر اللہ نے فرمایا پیغمبروں نے اپنی زبانوں سے یہ اعلان کیا ہمیں کیا ہے کہ ہم اپنے رب پر بھروسہ نہ کریں۔ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، حالانکہ اس نے سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، تم اس راستے کے اندر ہمیں جو تکالیف دو گے ہم اس پر ضرور صبر کریں گے، کیونکہ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ پر ہی توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 13، وقال الذین کفروا لرسلہم، اب جو کافر تھے ہر دور میں جو مخالفین ہوتے ہیں ان کا یہی رویہ تھا، انہوں نے اپنے رسولوں کو کہا ہم تمہیں ضرور یہاں سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں پلٹ آؤ۔ تو اللہ نے اپنے نبیوں کی طرف وحی کی، کہا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور ان کو ہلاک کر دیں گے پھر تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، من ورائہ جہنم، جب مر کر جائیں گے پھر انہیں جہنم ملے گی اور انہیں پیپ والا پانی پلایا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، کیا تھا جرعہ، بڑا گھونٹ گھونٹ کر کے وہ اس کو پیے گا، ولا یکاد یسیغ، ایسا ہوگا کہ وہ اس کے گلے سے نہیں اتر سکے گا، اور ہر طرف سے موت آئے گی، ہر طرف سے موت۔ جب ہم بہت مصیبت کی حالت میں ہوتے ہیں ہم یہ محاورہ بولتے ہیں نا، مجھے تو ہر طرف ہی موت نظر آ رہی ہے، مراد یہ ہے کہ کسی طرف بھی اس کو کوئی ریلیکسیشن کا کوئی موقع نہیں ملے گا، ہر لمحے عذاب ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، وما ہوا بمجید، اللہ نے فرمایا ہر طرف سے موت آئے گی لیکن مرے گا نہیں، مرے گا نہیں، اور اس کو دردناک عذاب ملے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم میں فرمایا
دوزخیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا وہ ہوگا جس کے لیے آگ کے 2 جوتے اور 2 تسمے ہوں گے، ان دونوں سے اس کا دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جیسے ہانڈی ابلتی ہے، وہ نہیں خیال کرے گا کہ اس سے زیادہ بھی کسی کو عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ وہ ان سب سے کم عذاب والا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 کے اندر ان لوگوں کے اعمال کی مثال بیان کی جو دنیا میں اللہ کے آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جیسے راکھ ہوتی ہے، ہوا آتی ہے تو اڑا کر لے جاتی ہے، ایسے ہی ان کے وہ اچھے اعمال جو دنیا میں یہ کوئی اچھے کام کرتے تھے وہ سارے ضائع ہو جائیں گے۔ الم تر ان اللہ، آیت نمبر 20 اور 19 اور 20 کے اندر اللہ نے اپنی پھر قدرتوں کا تذکرہ کیا، زمین و آسمان پیدا کیے، میں تمہیں ختم کر کے نئی مخلوقات بھی لا سکتا ہوں۔ وبرزوا للہ جمیعا، آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب لوگ پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے اکٹھے ہوں گے، پھر ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے اور اس ٹائم کہیں گے کہ آج کوئی بھی ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ لو ہدان اللہ لہدیناکم، کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ہدایت قبول کر لیتے۔ یعنی اس سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کافر ہیں جب ہر کام اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے تو پھر جو کافر ہیں وہ بھی تو اللہ کے ارادے سے کفر کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادتی ہوئی نا کہ ان کو کیوں جہنم ملے گی۔ اس کا جواب یہ ہے ارادہ اور مشیت یعنی مرضی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں۔ کائنات کا یہ بڑا ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک پوائنٹ دے رہی ہوں جس سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ اس کی بہت ڈیٹیل ہے اور بڑی مشکل سے یہ فیصلہ سمجھ میں آتا ہے۔ سمپل آپ صرف اس بات کو ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے ارادہ اور ایک ہوتی ہے مرضی، ٹھیک ہے؟ بیمار اپنے ارادے سے تو دوائی کھاتا ہے لیکن اس دوائی کے کھانے میں اس کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ کائنات کا ہر کام اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے لیکن کائنات کے ہر کام کے اندر اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ کافر کا کفر اللہ کے ارادے سے تو ہے لیکن اللہ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، وہ شکر کرے یا کفر کرے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے زیادتی نہیں ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر انسان کی طرف اس کی اچھائی اور برائی میں نے الہام کر دی، اس کو بتا دیا، ہر انسان کو اللہ نے اچھائی برائی کی تمیز دی ہے۔ اب قیامت کے دن یہ جزا و فضا کریں، چیخیں مارے، چلائیں، جو کچھ بھی کریں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقال الشیطان، آیت نمبر 22 کے اندر بڑی عجیب سی کنڈیشن ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے، تو پھر شیطان پر لان تان کا دور شروع ہو جائے گا، تو وہ کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو نہ میں تمہاری۔ اور وہ اس ٹائم مکر جائے گا، وہ کہے گا کہ میں نے صرف تمہیں بلایا تھا، تم فوراً آ گئے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، خود کو ملامت کرو، میرا تمہارے پاس کوئی زور، کوئی زبردستی تو نہیں تھی، صرف تمہیں دعوت دی اور تم آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس ٹائم پر مکر جائے گا، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، وہ کہے گا جو تم نے اس سے پہلے دنیا میں مجھے اللہ کا شریک بنایا میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ جیسے ہم نے پڑھا ہے نا غزوہ بدر کے اندر بھی نگسا علا کی بئی، وہ ایڑیوں کے بل پلٹ گیا تھا، قیامت کے دن بھی وہ ایسے ہی کرے گا، وہ کہے گا یا اللہ میرا ان پر کوئی زور زبردستی نہیں تھی، سمپل میں نے ان کو دعوت دی اور یہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ شیطان بطور اعتراف کے آخری بات ان سے کہے گا، جیسے وہ 6 باتیں اس سے پہلے کی ہیں، ایک تو یہ کہ میرا وعدہ جھوٹا تھا، نمبر 2 میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، نمبر 3 کہ تم نے دلیل سے خالی ہی، میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی لیکن تم نے میری دعوت قبول کر لی، نمبر 4 کہ مجھے ملامت کرنے کی بجائے خود کو ملامت کرو، نمبر 5 کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور نمبر 6 جو تم نے مجھے شریک بنایا تھا میں تو اس کو مانتا ہی نہیں، اور نمبر 7 اس نے کہا کہ ظالموں کے لیے اب دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اس کے برعکس آیت نمبر 23 میں ایمان والے جو ہیں جنتوں میں جائیں گے، وہاں ان کو سلام کے تحفے پیش کیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 اور 25 کے اندر کچھ مثالیں دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ پاکیزہ درخت کی طرح کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں اوپر جا رہی ہوتی ہیں، یہ مومن کی مثال ہے، یہ ایمان کی مثال ہے کہ وہ اس طرح سے، یعنی کشجرۃ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت ہے، اور اس سے مراد
کلمہ طیبہ ہے، یعنی جو لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، وہ اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ کے حکم سے اپنے میوے دے رہا ہوتا ہے. اور کلمۃ خبیثہ سے مراد گندی بات یعنی شرک کی بات ہے. اس سے مراد شرک کی بات ہے کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتی، اس کو زمین سے اکھیڑ دیا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت رکھتا ہے، اور جو دنیا کے اندر ظالم ہے اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، پھر وہ گواہی دیتا ہے اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. یعنی اللہ کے اسی فرمان کا یہی مطلب ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. دنیا کی زندگی میں بھی اللہ ان کو کلمہ توحید پر استقامت دیتا ہے اور قبر کے اندر بھی دے گا. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں بھی کلمہ توحید پر استقامت نصیب فرمائے. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو کفر کرتے ہوئے بدل دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتارا. یعنی اس سے مراد مشرکین مکہ تھے جنہوں نے اپنی قوم کو اپنے شکنجے کے اندر جکڑے ہی رکھا کہ ان کو ایمان قبول نہ کرنے دیا، پھر اللہ کے شریک بنائے. تو اللہ نے فرمایا تمتعوا، جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، آخر کار تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں سے کہہ دیجئے نماز پڑھا کریں، میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کیا کریں اس دن سے پہلے جس دن کوئی دوستی کوئی خرید و فروخت کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے پھر مزید اپنی نشانیاں بیان کی. ٹھیک ہے، ان کو آپ پڑھ لیجئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 34 کے اندر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی ایک نعمت جو اس نے ہمیں آنکھ دی ہے، ہم پوری زندگی بھی اس کی عبادت کرتے رہے پھر بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار. انسان بہت ناشکرا ہے، انسان بہت بڑا ظالم ہے کہ فوراً سے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، آیت نمبر 35 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے. جب انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اللہ سے دعا کی یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. اللہ نے اتنا امن دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی اس شہر میں دیکھ لے تو وہ بھی اس سے بدلہ نہیں لے سکتا. پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو توحید پرست بنانا، ہمیں بتوں کی گندگی سے بچا لینا. پھر یہ کہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا. فمن تبعنی فانہ منی. جو میری اطاعت کرے گا وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور پھر اسی طرح یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ اس وادی کو، یہ جو جنگل بیابان ہے، اس کو آباد کر دے کہ میں یہاں پر اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور میری اولاد کو ایسا بنا دینا کہ لیقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کرے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دو دعائیں کی. پہلی دعا یا اللہ میری اولاد کو شرک سے بچا لے، اور دوسری دعا کی یا اللہ میری اولاد نماز قائم کرنے لگ جائے. اور یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ اس گھر کو ایسا بنا دینا کہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچے آئیں، جھکے. آج آپ دیکھیں ہم کتنا تڑپ رہے ہیں مسلمان اس گھر میں جانے کے لیے. یا الہی ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. یا الہی تو ہماری چھپی اور پوشیدہ تمام باتوں کو جانتا ہے. مولا کریم ہماری پردہ پوشیاں فرما. الحمدللہ الذی وہب لی. آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، کیونکہ وہ بہت دعائیں سننے والا ہے. پھر بڑی خوبصورت دعا کی رب اجعل لی مقیم الصلاۃ. اے میرے رب مجھے بھی نماز پڑھنے والا، میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا دے اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. ربنا اغفر لی ولوالدی. اے میرے رب مجھے، میرے والدین کو اور ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا. یعنی انبیاء بھی اللہ سے اتنا ڈرتے تھے اور نماز کی دعا اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے تھے. ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، ہم خود بھی نماز پڑھیں، اپنی اولادوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے حلقہ احباب کو اس کی تلقین بھی کریں اور ان کے لیے دعا بھی کریں کہ یا الہی ان کو نمازی بنا دے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کو مخاطب کیا. اللہ نے فرمایا تمہیں جو مہلت مل رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہارے اعمال سے غافل ہوں. میں تو تمہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہوں تشخص فیہ الابصار، جس کے اندر نگاہیں کھلی رہ جائیں گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوں گی، تیز دوڑ رہے ہوں گے، سر اوپر اٹھایا ہوگا، ننگے جسم ہوں گے، پاگلوں کی طرح یوں اللہ کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَىٰ. دل بالکل خالی ہوں گے، گھبراہٹ کی وجہ سے ان کے اندر کوئی سوچ کچھ نہیں ہوگی. وَأَنذِرِ النَّاسَ.
اللہ ताला ने फरमाया इन लोगों को उस दिन से डराइए जिस दिन अजाब आएगा और जालिम कहेगा रब्बना अखिरना इला अजलिन करीब, ए हमारे रब थोड़ा सा वक्त के लिए हमें ढील दे दे। अल्लाह ताला फरमाएंगे हमने तेरी अब, और कहेगा कि या अल्लाह अब तेरी दावत कबूल करेगा, तेरे नबियों की बात मानूंगा। अल्लाह फरमाएंगे इससे पहले भी तुमने कस्में खाई थी। मालकुम मिन जवाल, जवाल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होना, यानी अब ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला फरमाएंगे तुम इससे पहले ऐसे घरों के अंदर रह के आए हो, तुम्हें हमने पहली कौमों के किस्से भी सुनाए, सब कुछ किया। वकदबा करूँ मकरहुम, कुछ उन्होंने चालें चली, यानी जो पहले काफिर थे। व इंदल्लाहि मकरुहुम, अल्लाह ने भी चालें चली और इस तरह उनकी जो चालें थी वो ख़त्म हो गई। फला तहसबन्नल्लाह मुखलिफ वादी रसूला, अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को हौसला दिया कि मैं अपने रसूलों से जो वादा करता हूँ उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करता, मेरे रसूल ज़रूर गालिब आकर रहेंगे। जिस दिन तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़, ये ज़मीन बदल दी जाएगी। जैसे हदीस में आता है क़यामत के दिन ज़मीन एक रोटी बन जाएगी। जब्बार यानी अल्लाह ताला अपने हाथ में उसे उलट पलट करेगा, जिस तरह तुम में से कोई शख्स सफ़र में अपनी रोटी उलट पलट करता है, और अहले जन्नत के लिए मेहमान नवाजी होगी। अल्लाह ताला हम सबको उस दिन की हौलाकियों से महफूज फरमाए। वबरसूलिल्लाहिल वाहिदिल कहार, कि वो सब लोग उस टाइम पर अल्लाह के सामने पेश होंगे। वतरल मुजरिमीन, आयत नंबर 49 में मुजरिमों को आप देखेंगे कि वो जंजीरों के अंदर जकड़े हुए होंगे और उनकी जो कमीज़ें होंगी वो गंदक की होंगी। वो तगशा वजूहहुमुन नार, उनके चेहरों को आग ढांप देगी। नबी अलैहिस्सलाम ने सही मुस्लिम की हदीस से आपने फरमाया नोहा करने वाली औरत, जो मातम करने वाली औरत है, अगर मरने से पहले तौबा ना करे तो क़यामत के दिन इस हाल में उठेगी कि उस पर कातिरान की गंदक की कमीज होगी और खारिश का कुर्ता होगा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। और ये क़यामत क्यों कायम होगी? लियज्ज़ी अल्लाहु कुल्ल नफ्सिम मा कसबत, आयत नंबर 51 में अल्लाह ने फरमाया ताकि मैं तुम्हारे अमाल की तुम्हें जजा दे दूं। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब हाज़ा बलागुल लिन्नास, अल्लाह ने फरमाया ये कुरान इसलिए आया है। इस आयत के अंदर कुरान के नाजिल होने के 4 मकसद बयान किए गए हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने वाला। नंबर 2, कि वो इसके ज़रिए से आगाह हो जाएं, लियुनज़रू, डर जाएं। और नंबर 3, कि लोगों को इल्म हो जाए कि अन्नमा हुआ इलाहुन वाहिद, लोगों को इस बात का इल्म हो जाए कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। और नंबर 4, कि इसमें सिर्फ अक्ल वालों के लिए नसीहत है। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें क़यामत की हौलाकियों से महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।